Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में दुनिया जहान की अहम शख्सियात को हम अपने पास बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनसे तजावीज़ लेते हैं और उनसे वो रहनुमाई लेते हैं जिसको सुन के, जिनको देख के हमारे ना सिर्फ तालिब इल्म बल्कि हमारी आवाम भी शऊर और आगाही हासिल करती है। इस सारे सीन के अंदर हम देखते हैं कि वो क्या बातें हैं जो हम करें और सुने और जो आपको पसंद आए। इन पसंदीदा बातों का माखज़ जो है वो हमारा मेहमान होता है जो हमारे पास मौजूद होता है। आज इनकी बातें आपको सुन के मज़ा भी आएंगी। इनका एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का है। इस वक्त ये शौकत खानम हस्पताल के हेड हैं HR के, जनाब उमैर अंसर साहब। उमैर अंसर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। ये बताइए कि मैंने अभी जो डिस्कशन की कि आप पाकिस्तान से बाहर भी आपने काफ़ी सर्विसेज दी हैं, पाकिस्तान की खिदमत की है। आप जैसे ही लोगों के दम कदम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, रोशन होता है। कैसा एक्सपोजर आपका रहा, कैसा तजुर्बा रहा, क्या फीलिंग्स रही बाहर की दुनिया में और पाकिस्तान में? थोड़ा सा बयान कीजिए, फिर हम बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बुलाने का आपका। एंड ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे आजकल के नौजवानों के लिए, जो हर नौजवान आजकल चाह रहा है कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो इसमें मैं ये कहूँगा पहले कि बाहर ज़रूर जाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन लेके वापस अपने मुल्क में ज़रूर आना चाहिए ताकि हमारे मुल्क को उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो मैंने भी कई बर्स बाहर मिडल ईस्ट में गुजारे और एक बड़े हॉस्पिटल के साथ, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल ग्रुप के साथ एज अ डिप्टी डायरेक्टर HR वहाँ पे गुजारे। तो वहाँ पे कई तरह की जो नेशनलिटीज़ थी उन सब के साथ मैंने काम किया और मैंने यही देखा। कौन से मुल्क में? थोड़ा सा। मैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया? जी, सऊदी अरेबिया में मैंने काम किया तकरीबन कोई 8 साल। तो मेरी यही लर्निंग है कि आप अपने, जो भी बंदा यहाँ से जाता है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, वो उसका एम्बेसडर होता है। एग्जैक्टली, सफ़ीर होता है। सफ़ीर होता है। तो वहाँ के कल्चर को तो आप लर्न कर ही रहे होते हो, उनके साथ घुल मिल रहे होते हो, साथ आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अगर आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो बाकी मामलात हैं वो अच्छे होंगे तो वो लोग भी वैसे ही परसीव करेंगे। तो अक्सर लोग मुझसे वहाँ पे सवाल किया करते थे कि आपके मुल्क में तो ये है, ये होता है, इस तरह की दूसरी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो मैंने उनको बड़ा पॉजिटिव साइड भी दिखाई पाकिस्तान की, उनको दिखाई, उनको थ्रू पिक्चर्स भी दिखाई, वीडियो दिखाई, अपने तर्ज़ अमल से भी उनको बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये है पाकिस्तान। तो वो बड़े उससे दूसरी साइड, उनको एक सॉफ्ट साइड पाकिस्तान की मिली। ज़रा पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, अगर वो देखा जाए तो हमारी ऊपर की जो एलीट क्लास है जिसको इशराफिया कहते हैं, जी जी, वो तो 2-3% जी, लेकिन वो जो 95%, 96% या 97% लोग हैं वो हम और आप हैं जी, बिल्कुल, जो इस पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। और बिल्कुल हमारा कल्चर तो ऐसा है, हमें तो अपने कल्चर से प्यार है जी, ऐसे हमें पंजाबी ज़ुबान से भी प्यार है, हमें उर्दू से भी प्यार है जी। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो कल्चर से ये बात ऐड करूँगा, वहाँ पे अक्सर हमारी ग्रैंड स्टाफ मीटिंग्स होती थी हॉस्पिटल में। तो हमारे पास वहाँ डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग काम करते थे, जिसमें यूरोपियंस भी थे, फिलिपिनोज़ भी थी, अरब ममालिक के भी लोग थे। तो उनसे पूछा करता था आप फूड में क्या पसंद करते हैं? तो वो हमसे कहते थे कि हमें बिरयानी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की बिरयानी पाकिस्तान की पहचान थी। तो वो कहते थे कि एक दिन और बढ़ा दे बिरयानी के लिए कैफेटेरिया में। ज़बरदस्त। तो वो इस तरह ट्रैवल करता है, फूड जो है वो ऐसे ट्रैवल करता है, क्रॉस बॉर्डर जाता है, जिससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो फेवरेट डिशेस थी वो यही आपकी बिरयानी और आपकी कढ़ाई थी।
جو سعودی بھی پسند کرتے تھے اور دوسرے بھی نیشنلٹی کے لوگ. تو یہ بتائیے پاکستانیوں کو باہر کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو پاکستانیوں کی تعداد مجھے تو کم لگتی ہے. سعودی عرب میں تو خیر وہ چونکہ زیادہ ہے عرب ممالک میں، یورپ میں جاتے ہیں تو کم لگتی ہے. اور اسپیشلی اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے یا ادھر نارویجن ہو گئے یا آسٹریلیا چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ بہت کم ہیں، انڈین بہت زیادہ ہے. جی. تو اس کی ایک کیا وجہ ہے؟ اچھا، پہلی کیا ان کی تعلیم ہم سے اچھی ہے یا وہ ہم سے زیادہ ریپرزینٹ، یا ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پینیٹریٹ زیادہ کر جاتے ہیں؟ بیسیکلی چودھری صاحب اس میں جو ہے نا، ایکچولی یہ چیز شروع ہوتی ہے پاکستان سے، کہ اس میں بیسکلی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے نا، دس از موسٹ امپورٹنٹ، جو ہم دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو میں نے باہر کے ملک میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس مڈل ایسٹ میں بھی آپ کو لیبر کلاس زیادہ ملے گی، جو اچھی مینجمنٹ ایگزیکٹو کلاس کی جو جابس میں ہے وہ پاکستانی کم نظر آئیں گے آپ کو، اس میں انڈینس زیادہ نظر آئیں گے. انہوں نے بیسکلی اپنے اگر ڈفرینٹ امریکہ میں جائیں، ادھر جائیں تو آپ کو ٹاؤنس نظر آئیں گے، چائنا ٹاؤن نظر آئے گا آپ کو، انڈین ٹاؤن نظر آئیں گے. میں فیلاڈیلفیا میں اسی طرح کھڑا ہوتا تھا اپنا لیگیج لے کے، میں ایئرپورٹ سے آیا، میرے ٹیکسی نے چھوڑا تو میں اپنے چچا کا ویٹ کر رہا تھا. تو اتنی دیر میں ایک کپل آیا اور دے آسک می کہ اگر آپ کو کوئی جگہ چاہیے ہو، آپ کو جاب چاہیے ہو تو وی کین ہیلپ یو. تو انہوں نے مجھے کارڈ دیا، تو اس کارڈ سے مجھے پتہ چلا کہ وہ انڈینز ہیں. تو آئی ٹولڈ دیم آئی ایم ناٹ انڈین. تو ایون دین دے سیڈ ٹو می آپ کی ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ آئیں. اور یہ تو یہ ہے ایک چیز کہ آپ کیسے اسپورٹ سسٹم جو ہے نا از موسٹ امپورٹنٹ. اگر اسپورٹس، اگر آپ اسی طرح دبئی میں جائیں تو آپ کو جتنے بھی ریکروٹرز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے سارے انڈینز ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. اور جتنے اچھی جاب کے اوپر لگے ہوئے ہیں پوزیشن پہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہی زیادہ تر انڈین ہیں، یا جو پاکستانی تھے بھی اس میں بھی. اچھا، ایچ آر تو بالکل ریلیٹڈ بھی ایسی ہی چیزوں سے کرتا ہے. آپ ایچ آر کے آدمی ہیں. ناؤ وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو ایچ آر کی دنیا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جیسے افغانی ہیں، وہ باہر کی دنیا میں جائیں گے تو میں نے جاپان میں دیکھا، میں نے آسٹریلیا میں دیکھا، میں نے بہت سی دنیا میں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، ٹرکی میں افغانی جہاں ہوں گے اکٹھے ہوں گے، پول کرتے ہیں، وہ آپس میں لابنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ میں نے تھوڑا سا فیل کیا. آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ میری بات کس حد تک ایسے ہی ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر بھی ایک قوم ہے جو سپورٹ کرتی ہے. وہ لیکن ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن ابھی فی الحال تھوڑا سا میں چینج دیکھتا ہوں. اگر آپ کینیڈا کی بات کر لیں، وہاں پہ بڑے پڑھے لکھے پاکستانی جو ہے شفٹ ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو. پنجابی کا کلچر زیادہ شفٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پنجابیت وہاں پہ اچھا نہیں، میرے جو کراس میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں سارے ہی زیادہ تر لوگ، کئی کراچی سے بھی گئے ہیں، وہ لاہور سے بھی گئے ہیں، لیکن وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر آپ پہلے دیکھیں جو یو کے میں لوگ تھے یا امریکہ میں لوگ گئے تھے لیبر سائڈ، وہ وزٹ ویزے پہ گئے اور سکپ کر گئے، تو یہاں اسٹوڈنٹ زیادہ جا رہا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے اب آپ کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اچھی مینجمنٹ میں اور دوسری ٹاپ کلاس جو آپ کے جتنے بھی اسکلڈ جو کلاس جابز ہیں اس میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. آئی ٹی میں ہے، دوسرے بھی فیلڈس میں آپ کو آپ کے پاکستانی نظر آئیں گے. تو اس کی خاص ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم بلیو نہیں کرتے ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے نا، ایک بلیف سسٹم نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پاکستان سے ہی نظر آ جاتی ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو بلیو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو دیٹ اسٹینڈ آؤٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو یہ میں ایک، چونکہ آپ ایچ آر سے، میں اب اسی طرف پلیز. پرانے وقتوں میں پریس کلب، میں چونکہ ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور پریس کلب میں دیکھتا تھا، تو ایک ایفرٹ ہم نے کرنی شروع کی اور اس میں میرے ایک پریزیڈنٹ تھے پریس کلب کے، سکلین مام، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ہم نے مل کے نا کچھ ایفرٹس کی اور باہر کی دنیا سے ہم نے رابطے کیے.
اور ہم نے کوشش کی کہ جرنلسٹوں کے لیے کون کون سی یونیورسٹیز، کون کون سے انسٹیٹیوشنز اور کون کون سی ممالک میں جابز نکلتی ہیں اور وہ ان کو فری جو ہے وہ ڈپلوماز کراتے ہیں یا ایجوکیشن کی ڈگریاں جو ہے اس وجہ سے. تو ہمیں پھر بہت ساری یونیورسٹیوں نے اور بہت سارے اداروں نے ہمیں تھرو اس وقت، یہ پرانی بات تھی اس وقت، اب تو گلوبل بن گیا، سوشل میڈیا بڑا ایڈوانس ہو گیا، تو ای میل بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی اور ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فری کورسز فلاں ملک کرا رہے ہیں، فری کورس. تو ہم نے اس ایفرٹ کر دی. کافی اسٹوڈنٹ ہمارے کو، بہت سے جرنلسٹ پھر باہر بھی گئے اور انہوں نے ایجوکیشن لی. یہ تو میں ایک بتا رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ باقی کے پریس کلبوں میں یہ چیز نہیں تھی. ہم نے انیشیٹو لیا اور اس کو کر لیا. میں انڈیا میں گیا، وہاں گورنمنٹ کی سطح پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. ان کے سفارت خانے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ تو 20-20 30-30 کا پول بنا کے جرنلسٹوں کا اور اسٹوڈنٹ کا وہ اٹھاتے ہیں اور باہر کی دنیا میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ باہر کی دنیا میں اور پاکستان میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمیں؟ وہ کون سی پالیسیز اپنانی چاہیے ہمیں؟ اپنے ملک کے اندر وہ کون سے جو ہے وہ تجربات کرنے چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھے بھی اور باہر کی دنیا میں جا کے پاکستان کا نام بھی روشن کریں؟ ایکچولی پہلے جو چیز ہے نا، آپ کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، دس از موسٹ امپورٹنٹ. اگر کوالٹی آف ایجوکیشن ہو گئی تو اسکلڈ آپ جو ہے وہ ورکر بنا سکیں گے اور وہ جا کے وہاں پر آپ اس کو سیل کر سکیں گے. میں نے باہر کے ملک میں بھی دیکھا ہے، ادھر بھی دیکھا ہے، جو میں انٹرویوز میں ہوتا ہوں یا شارٹ لسٹنگ میں ہوتا ہوں. پہلی بات ہے جو سی وی پہ لکھا ہوتا ہے، جو ہم ان سے کویشچن پوچھتے ہیں، کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے. تو وہ چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. جو اگر کسی نے MBA کیا ہے، ڈگری موجود ہے، ڈگری موجود ہے، لیکن وہ ایلیمنٹس نہیں ہیں، تعلیم نہیں جو ہونے چاہیے، جو کہتے ہیں کہ وہ جو نالج ہونی چاہیے، جو ابلٹیز ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جابس ہیں، بندے نہیں ملتے اچھے. تو وہی بات ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ہی آپ کے پاس ایک جو ہے آپ کو ایک ایسی قوت نہیں ملتی لوگوں کی. تو آپ کے خیال میں اس کا ہمارا نظام تعلیم اس میں ایک بنیادی وجہ ہے یا کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمارے ملک میں بہت کم لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں؟ وہ ڈگری کے اوپر سارے پیسے لگا دیتے ہیں لیکن اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی ورک شاپس ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے. ایکچولی اس میں 2-3 وجہ ہے. پہلے تو کیریئر کاؤنسلنگ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ اس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ بھی ہو. پلس اس کے اندر جب چلے بھی جاتے ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں زیادہ تر، وہ اس طرح کی کوالٹی آف ایجوکیشن دے ہی نہیں رہے، معیاری تعلیم دے ہی نہیں رہے کہ وہ پروڈکشن جو نکل رہی ہے از ناٹ اپ ٹو دا مارک، اور از ناٹ اپ ٹو دا مارک. تو جب وہ بہت کم یونیورسٹیز ہیں یا جو اپ ٹو دا مارک گریجویٹس نکال رہی ہیں، ایون لوگ خود بھی ایفرٹ نہیں کرتے، جو وہ بکس نہیں پڑھتے. وہ میں نے ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے میجرز کیا ہے، تو آپ نے اس میں کون سی بکس پڑھی ہیں یا کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا ہمیں تو نوٹس مل جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ میٹرک والا سین اگر وہ ہاں کہ آپ نے 5 سال کے کویشچنس کر لیے، اگر آپ ماسٹرز اور گریجویٹ انڈر گریجویٹ میں بھی یہی کریں گے تو آپ پروفیشنلز کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ تو پروفیشنلز تو نہیں آ سکتے. تو وہ ہمیں ذرا سا اپنا جو نظام ہے اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیس اسٹڈیز کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ کی بات کی ایک سپورٹ پہ میں ایک بات کرنا چاہتا کہ میں نے ایک تھوڑا سا اسٹڈی کیا. میرا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا پڑھنے کے لیے گیا ہوا، تو اس وقت میں جب اس کے لیے میں نے مختلف یونیورسٹیوں، کافی زیادہ یونیورسٹیوں میں ہوم ورک کیا، چونکہ میرا لائن بھی یہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ پاکستان کی بہت زیادہ یونیورسٹیاں جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر جو گروپ 8 کی یونیورسٹی ہوتی ہیں، آپ گریڈ ہوتی ہیں، انہوں نے بین کیا ہوا کہ یہاں کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں لینا.
تو میں نے ریزن معلوم کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ اس سے جاتے تھے اور وہاں جا کے پروگرام اپنا یا تو فریز کراتے یا اپنا پروگرام کمپلیٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ اسکپ کر جاتے اور ادر ایکٹیویٹیز کے اندر وہ رن. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ جن یونیورسٹیز کے بچے جو ہے وہ اپنے پروگرام کمپلیٹ نہیں کرتے ان یونیورسٹیوں کے وہ بچے لیتے ہی نہیں لیتے. تو میں نے دیکھا کہ ہماری 90% یونیورسٹیز بلیک لسٹ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں اگر آپ ڈفرینٹ گریجویٹس اٹھاتے ہیں, اگر کوئی کمپنی لیتی ہے کسی یونیورسٹی سے اور وہ اگر پرفارم نہیں کرتے ہیں تو وہ کمپنی بھی سوچے گی کہ یہ اس کے گریجویٹس جو ہیں وہ اسکلڈ نہیں ہیں, ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, تو سیم از ویلڈ فار. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں. آپ شوکت خانم ہاسپٹل کے HR ہیڈ ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا ریپوٹیبل جو ہے انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا فری علاج بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو اس وجہ سے اس کی انسٹیٹیوشن کی عزت بھی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر یہ میرے خیال میں پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے کینسر کے حوالے سے, اتنا بڑا ادارہ یہ بنا ہے اس نے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں علاج بہت مہنگا ہے. لوگوں کے پاس پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہے, پر کیپٹا انکم بہت لو ہے. 45% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے, غربت کی لکیر سے نیچے, جن کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ 45% ہماری آبادی سمجھے آدھی آبادی ہو تو باقی آدھی آبادی جو ہے. تو پاکستان کے حالات تو کوئی اتنے علاج کے حوالے سے تو ویلفیئر کے پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں, لوگ ویلفیئر کے پروجیکٹ پر بہت زیادہ میں نے دیکھے کہ بہت کم پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ٹوٹل ڈونیشن کے اوپر اتنا عرصہ نکال لے اور وہ کوالٹی وہ اس میں جو ہے وہ ہیلتھ سروسز دیتے ہیں. پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کو ویلفیئر پروجیکٹ کرنے والے اداروں کے بارے میں کیا پالیسیز اپنانی چاہیے کہ یہ گرو بھی کریں اور لوگوں کا زیادہ سے زیادہ علاج بھی کریں اور لوگ ان سے فائدہ بھی زیادہ اٹھائیں. بیسکلی فرسٹ آف آل جو آپ کے کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں انٹرنیشنل اس کو فالو کریں. شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اس سے ایکریڈٹ ہے اور یہ دنیا میں انٹرپرائز بلکہ جیسے انٹرپرائز ہے ان کے پاس دنیا میں بڑے ہی کم ہاسپٹل کے پاس یہ ہے. تو سعودی جرمن ہاسپٹل گروپ کے پاس یہ تھا اور پاکستان میں خالی شوکت خانم کے پاس ہے. تو پلس آپ کوالٹی پر کمپرومائز جو ہے وہ نہ کریں, پلس آپ کا جو مشن ہے اور جس چیز پہ ہاسپٹل چلایا ہے اس کو لے کے ویسے ہی چلیں تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. ریئلی نوبل کاز. ہاں ٹرسٹ بلڈ ہوگا اور آئی تھنک اس بلیو کے ساتھ ہی پھر آپ چل سکتے ہیں. اگر وہ بلیو نہیں رہے گا تو پھر وہ کوئی بھی چیز بہت خوبصورت بات کی. ہمارے پروگرام کا نا وقت اب ختم ہونے چاہیے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے. تو اب یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلا ایک سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ اگر وہ HR کے حوالے سے آپ نے جو ابھی بات کی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, ان کو اپ ٹو دا مارک کیسے ہونا چاہیے؟ اگر کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو ان کو اپنے کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی چاہیے تاکہ وہ انسپائر کرے اور اپنے آپ کو دنیا اپنا لوہا منوائے؟ پہلا یہ جواب ہے, اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کا میسج لیں گے. اوکے جی اوکے. کویشچن آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں انڈسٹری کے لیے, پرسنالٹی گرومنگ جو ہے گرومنگ ہے. اچھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ میں نے جو چیز آپ کو کہا تھا کانسیپٹس جو آپ کے اوبیسلی بک کانسیپٹ جو ہیں, باقی آپ کی کیس اسٹڈیز ہیں, وہ چیزیں وہ تو ہونا ضروری ہے. ہاں وہ تو وہ ہونا ضروری ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہمارے زیادہ تر یونیورسٹیز میں لیک آف کمیونیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر موقع نہیں دیے جاتے پریزنٹیشنز اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. کیونکہ آپ نے جب کسی کمپنی کے پہ جانا ہے تو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی.
تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھول کے وہ پلا دیں گے. آبویسلی وہ ایک روٹین چل رہی ہوگی یونیورسٹی کے اندر کہ وہ پریزنٹیشنز دے رہا ہے, ڈفرینٹ وہ کیس اسٹڈیز کے نا انوالو ہیں. لائک ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہم نے ڈفرینٹ قسم کے ایڈس بھی بنائے تھے, ہاں ویڈیو شارٹس بھی کیے تھے اسی طریقے سے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ایک پرسنالٹی, کانفیڈنس آپ کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ, اور اس کے علاوہ آج کل تو یوٹیوب اور قسم کی پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, تو وہاں سے آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ جسٹ سرچ کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور دوسری چیزیں کمیونیکیشن کے حوالے سے. آج کل آئلٹس ہے اور دوسری چیزیں ہیں, اس کی اگر پریپریشن اور یہ کریں تو آپ کو بڑا بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل موسٹ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن ہے. اسکولس زیادہ تر سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, ان کے خالی جو ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کا. تو میرا خیال یہ ہے. اور مناج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے, اور مناج یونیورسٹی کے حوالے سے آپ نے اس کو وزٹ کیا اور اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ مناج یونیورسٹی ماشاء اللہ کافی اچھے سے ایکسل کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اور اسٹوڈنٹس کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ وہی کریں, اور اس کو اس لیے خالی نہ کریں کہ ہم نے گریڈ لینا ہے. گریڈ تو آ ہی جائیں گے اگر آپ ویسے ہی اس کو اچھے انٹرسٹ کے ساتھ کریں گے, اس میں اپنی انوالومنٹ کریں, ڈفرینٹ کانسیپٹس بکس کے اٹھاتے ہوئے جو پیچھے ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس کو ضرور دیکھا کریں. کیونکہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس چیز کو وہ میں نے دیکھا ہے فالو ہی نہیں کر رہے, اس کو ریڈ ہی نہیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا جو وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو وی نیڈ کہ جی, اور پلس ہماری یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ ان کو مواقع دیں, ڈفرینٹ قسم کی کلبس بنائے جائیں, ایکٹیویٹیز اس طرح کیا رکھیں تاکہ وہ گروم ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اچھی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ عمیر انصر صاحب. حاضرین و ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنی گفتگو میں سمجھے کوزے کے اندر پورے سمندر کو انہوں نے بند کر لیا, اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا, اور میں نے بھی ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کی شخصیت جاندار ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ اپنے سبجیکٹ کے متعلق آپ کی اس کے اوپر کمانڈ ہے, یہ آپ کی شخصیت کا ایک خاصہ ہوتا ہے. آپ کی شخصیت اگر باروب اور پر اثر ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ جاب تلاش کرتے ہیں یا باہر کی دنیا میں جہاں آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو 100% اگر کامیابی ملتی ہے تو اس میں کریکٹر آپ کا جو ہے وہ 75% کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات تھی, عمیر انصر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک نوبل کاز تھا, شوکت خانم ہاسپٹل. نوبل کاز کوئی بھی ہو, وہ عوام کی خدمت کے لیے کوئی بھی بندہ کام کرے. قرآن پاک کا ایک حکم ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ, میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.